बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैरूनी साजिश का बयानिया था उसके गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। ये मामला शुरू तब हुआ था जब इमरान खान साहब ने जलसे में खिताब करते हुए ख़त लहराया था और कहा था कि ये देखें हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इस ख़त के अंदर धमकियाँ मिल रही हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हो रही है। क्या कहा था खान साहब ने, सबसे पहले आपको याद कराते हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है, मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं? दो चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। आप खान साहब की अगर ये स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा लिख कर हमें धमकी दी गई, यानी कि इंप्रेशन ये जा रहा था कि किसी बाहर के मुल्क ने लिख कर धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि इमरान खान की गवर्नमेंट को जाना चाहिए। लेकिन DGISPR ने बाद में वो क्लियर हो गया कि जी इट वॉज़ नॉट अ डायरेक्ट लेटर फ्राम सम कंट्री, वो तो एक मरासला था जो कि आपके अपने ही एम्बेसडर जो कि अमेरिका में तैनात हैं उन्होंने भेजा था फॉरेन मिनिस्ट्री को, और वो उनकी असेसमेंट थी और उनकी जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू से, उसमें जो गुफ्तगू हुई थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें बाद में सामने आ गई। अच्छा, फिर ये जो उन्होंने कहा लिख कर धमकी दी गई, DGISPR या साजिश की जो बात कर रहे थे, DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा सुनिए। जॉइंट कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI भी शामिल थे। वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। ये कह रहे थे कि एलामिये में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है क्या था क्या नहीं था। आप देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कंस्पिरेसी यानी साजिश का लफ्ज़ है या नहीं है। तो कहीं पर उस एलामिया में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। और मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि धमकी का लफ्ज़ भी नहीं था, अंदरूनी मुआवनत का लफ्ज़ भी नहीं था। हाँ, उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ था कि ज़बान बड़ी नामुनासिब है और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल से ही जाना चाहिए जिस तरह से वहाँ से ये आया है। अच्छा, अब वो लोग जो इसमें से बैरूनी साजिश निकाल रहे थे उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी सर फहरिस्त थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पे एक रूलिंग दे दी कि जी इस वजह से तहरीक अदम इत्तेमाद पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनका कल मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जिसमें वो क्या कह रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि असद कैसर ने जब इस्तीफ़ा दिया तो वो मुरासला मेरे पास आया, फिर मैंने पढ़ा, फिर मेरा सर शर्म से झुक गया, फिर मुझे पता लगा कि ये तो वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और ये असद कैसर ने इस्तीफ़ा दिया था कोई 6 दिन बाद उस रूलिंग से जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी 3 अप्रैल 2022 को दे चुके थे। यानी कि जिस टाइम पे वो ये रूलिंग दे रहे थे जो आइन से मुतसादिम थी, जिसके हवाले से हम बड़ा शोर मचा रहे थे कि ये आइन को मत तोड़ें, इस तरह ना करें, उस टाइम पे बकौल इनके स्टेटमेंट के इन्होंने तो वो मरासला पढ़ा भी नहीं था। तो जब पढ़ा भी नहीं था तो इन्हें कैसे पता लग गया कि बैरूनी साजिश है, धमकी है या अंदरूनी मुआवनत है? यानी कि खुद से इनका स्टेटमेंट सामने आ गया। और DGISPR जो कह रहे हैं वो भी अब उसी मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है, एंडोर्स करता है जो कि हम बड़े दिनों से कह रहे थे। और हम बड़े दिनों से क्या कह रहे थे, राइट फ्रॉम द टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरूनी साजिश का ये मामला सामने रखा। मैं, मेरी टीम और समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम क्या कह रहे थे इतने दिनों से, सुनिए। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी एक साजिश हो रही है और वो इमरान खान साहब के अलावा और शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा किसी और को पता नहीं और किसी और को उसका नुकसान नहीं पहुंच रहा। आई मीन हमारी पाक फौज है, हमारी ISI है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया कहती है कि CIA से बेहतर है। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर आला तरीन असगरी क़यादत को बिठाकर उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उनसे ज्यादा पता है कौमी सलामती के हवाले से? आप लोगों को लगता है कि आपके पास पहले इंफॉर्मेशन आती है, उनके पास बाद में इंफॉर्मेशन आती है? आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल चलें, वो आपका इस्तेहकाक है, आप कर रहे हैं, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहे। कहीं पे इस मरासले में जो कि जिम्मेदार इदारे हैं, ये उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को वाज़ेह तौर पे बताया कि किसी बैरूनी साजिश का, धमकी का सबूत नहीं मिले, कहीं पे सबूत का जिक्र नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار اداروں کی طرف سے کوئی ایسی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ جی کوئی کنسپیریسی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. ایک بات جو کی نا ہمارے ساتھی نے آخر میں وہ سچ بول گئے اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی کہ کچھ اہم فیصلے ہونے تھے اور وہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے اور عمران خان سے وہ حق چھین لیا. بیرونی سازش والا ڈرامہ سارا اسی لیے کیا تھا کہ وہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے. قومی سلامتی سے اسی لیے کھیلا تھا آپ نے کہ حق اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے. ادارہ اپنے لیول پہ ایک فیصلہ کرتا ہے. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. آپ لوگ کہتے تھے کہ آئینی طور پر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو, چاہے عدم اعتماد ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف پر ہو جائے, عدم اعتماد ہمارے DGI پر ہو جائے. میں کتنے دنوں سے چیخ رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر یہ بیرونی سازش کے ساتھ اس طریقے عدم اعتماد کے تانے بانے ملے ہوتے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز چپ ہوتی؟ پچھلے 5 دن سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جتنے بھی ہواری ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ جو یہ راگ لاپ رہے تھے کہ یہ سکرپٹڈ ہے, یہ بین الاقوامی سازش ہے. میں ان سے اب یہ پوچھنا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جوڈیشل آرگن ہے وہ بھی سازش کا حصہ ہے؟ امپریشن جا رہا تھا کہ اب اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی بچانے کے لیے بیرونی سازش کا غداری کارڈ کھیل رہے ہیں, اور پھر بیرونی سازش کے کوئی ثبوت اعلیٰ عسکری قیادت کہہ رہی ہے کہ ملے ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ایک پیج کو نقصان ہو رہا تھا یا وہ پھٹ رہا تھا. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ویو تھا جو میں نے لیا ہوا تھا, اور وہ مختلف ڈیٹس پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور وہی بات آج DGI کی طرف سے سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کنسپیریسی کے حوالے سے چاروں چیفز اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا جو حصہ تھے تو یہ بات سامنے نہیں آئی ہے, اور وہ اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب نے کل پشاور میں جلسہ کیا, اچھا بڑا جلسہ تھا. وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے؟ تو ایک طرف تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں سڑکوں پر نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس جلسے میں تقریر کے دوران کہ میں زبردستی اب ہم الیکشن کروائیں گے. لیکن پہلی بات جو عمران خان صاحب نے کی تھی کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو حکومت میں بٹھا دیا ہے جو چور ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں. اداروں سے سوال کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ان کے ہاتھ میں محفوظ ہے؟ یہ ایک بھرے جلسے میں لوگوں کے سامنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان کا سوال تھا اداروں سے. اس کا جواب آیا آج DGI کی طرف سے. کیا کہا؟ نیوکلیئر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا, جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت, دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں. ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو, اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. پھر فوج کے خلاف جو پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ ایک منظم مہم چل رہی ہے, ایک ملیشیس کیمپین چل رہی ہے, جس میں یہ بھی باتیں کی گئیں کہ پتہ نہیں نومبر میں جو اہم فیصلہ ہونا اس حوالے سے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کوئی ایکسٹینشن چاہتے ہیں, اس وجہ سے معاملہ اس حد تک ہے اور فوج نے سیاست میں مداخلت کی ہے. تو اس کے اوپر DGI نے کہا کہ جنرل باجوہ کی کوئی نیت ہے نہیں, اور اگر ان کو آفر بھی ہوگی ایکسٹینشن تو وہ نہیں لیں گے, وہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر 2022 میں. یہ بھی سنیں. Army staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2022. کردار کشی کے مترادف, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی چیز کے. اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف اس کے حوالے سے بھی DGI نے بات کی, لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں اگلے سارٹ پر جاؤں گا جس میں بڑا اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان میں کبھی مارشل لاء دوبارہ نہیں ہے. میں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز جائز نہیں ہے, اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے. There was no talk of martial law. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے, اور یہ بات چیف آف آرمی سٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں. پاکستان میں فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا. مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. پہلی دفعہ آپ کے ساتھ شو میں میں ہوں آپ کی اس زبردست تقریر کے بعد, جب آپ اکیلے ایک طرف کھڑے تھے اور پوری یونائٹڈ اپوزیشن دوسری طرف تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر عمران خان کے تو آپ ہیرو ہیں ہی, لیکن اب ہم سب کے ہیرو ہیں, کیونکہ جو بندہ اپنے اصولوں کے لیے ڈٹ جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, لوگ اس کو پھر پسند کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس وغیرہ دیے ہیں.
اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر وہ ڈائسینٹنگ وائس ہے، اصولی طور پہ آپ کہیں پر اگر اختلاف کرنا ہو کرتے ہیں، لیکن پھر جو آپ کے لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے آپ اس کو مانتے بھی ہیں. میں نے یہ بھی سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈی جی ایس پی آر کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیرونی سازش کا بیانیہ بن رہا تھا، کھڑا کیا گیا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک بڑا زبردست دھچکا لگا ہے؟ تو آپ اب کیا اس بیانیے کو جاری رکھیں گے، جلسوں میں جلوسوں میں لوگوں کے پاس جائیں گے، اس بنیاد پہ دوبارہ سٹیٹمنٹس دیں گے when DGISPR is on record to say کہ اس اعلامیے میں کنسپیرسی کا کوئی لفظ نہیں ہے، سازش کا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ نے جو میری تعریف کی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے صرف اپنی ڈیوٹی کی ہے جو میرے لیڈر نے مجھے وہاں تفویض کی تھی، اور وہ میرے ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے آخری دن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے انجام تک پہنچانی تھی. باقی وہاں جن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ بھی کوئی میرے ذاتی دشمن نہیں تھے، سیاسی اختلاف تھا. ادروائز ہم سب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے سب کو کام کرنا چاہیے اپنے اپنے لیول پہ. جو آپ نے آج ڈی جی صاحب کی بات کی ہے، اس وقت تو بنی گالا تھا، میں میٹنگ تھی اس وقت تو میں نہیں سن سکا تھا، لیکن جب ان کی بات کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ سامنے میرے آیا، وہاں کسی نے بتایا کہ اس طرح کی بات کی ہے، پھر واپس آ کے میں نے ڈی جی صاحب کی کافی ساری وہ میں نے سنی بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چینج ان کی بات میں نظر نہیں آئی جو اعلامیہ تھا اس کا. اور میرے خیال میں اعلامیہ کے بعد ڈی جی صاحب نے ایک پریسر اس سے پہلے بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اعلامیہ کا موقف ہی ہمارا موقف ہے. اعلامیہ میرے سامنے موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈی جی صاحب نے وہی بات کی ہے جو اعلامیہ میں ہے. اعلامیہ میں بھی سازش کی بات نہیں ہے، وہاں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کی بات ہے. پڑھ دیجیے اجازت سے. جی آپ کی اجازت سے میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہوں. میں ریلیونٹ پورشن پڑھوں گا کیونکہ وہ ٹائم لگ جائے گا، آپ کا ضائع ہو جائے گا. جو کنسرن آپریٹنگ جگہ ہے وہ پڑھتا ہوں کہ the committee expressed grave concern at the communication, terming the language used by the foreign official as undiplomatic. کہ کمیٹی نے بڑا خدشات کا اظہار کیا اس مراسلے پہ اور اس کو بڑا ہی ناپسندیدہ قرار دیا، غیر پارلیمانی یا غیر ڈپلومیٹک، سفارتی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. کہ یہ پاکستان کے داخلی امور میں کھلا جو ہے مداخلت ہے، اور جس پہ جو ہے اس کو ہم کسی بھی صورت جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے کسی صورتحال میں بھی. وہی بات آج ڈی جی صاحب نے کی ہے. اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital. ظاہر اب تو بات سامنے آ گئی ہے، واشنگٹن. Through proper channel in keeping with diplomatic norms, participants are also endorsed that the cabinet. آگے وہ کہتے ہیں کہ in camera briefing of the National Security Committee of the Parliament کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو چیئر کریں اور وہ اس کے ڈائریکشن دیں. تو اب یہ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلا مداخلت کی بات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے یہ بات کی، اور آج ڈی جی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. سازش کی بات اس میں بھی نہیں تھی، سازش کی بات آج انہوں نے بھی نہیں کی، لیکن جو کھلا مداخلت ہے جس پہ انتہائی خدشات کا اظہار، اس کو اور اس پہ احتجاج کرنا اس ملک کے سامنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ملک ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں کھلا مداخلت کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ صرف ایک بیان کی حد تک نہیں ہے، وہ ایک بہت آگے کی بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات بھی ظاہر ایگزیکٹ تو خان صاحب نے نہیں کی کسی بھی پریس کانفرنس میں، لیکن اس کا اجمالی خاکہ انہوں نے پیش کیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بطور خاص ان کا نام، اور پھر کہ ان کی حکومت اگر نہ گرے، اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہو اور عمران خان صاحب کی حکومت نہ گرے اور وہ وزیر اعظم رہ جائیں تو پاکستان کے لیے بڑے ٹف صورتحال ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میڈیا میں آ چکی ہیں، اس لیے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا کہ اگر ان کی حکومت گرتی ہے اور عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم پاکستان کا گناہ معاف کریں گے. کیا گناہ معاف کریں گے؟ وی ول فورگیو. کیا فورگیو کریں گے؟
کہ جو روس کا جو دورہ ہے اب اس میں بھی یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی یا ان کا فیصلہ تھا یا ان کو پرائم منسٹر کو اپنی حکومت یا پوری اپنی جو اسٹیٹ ہے ریاستی اداروں سے دور کرنا، یہ عمران خان کی کوئی ذاتی ان کو ماسکو کے سیر کی خواہش تو نہیں تھی. اور اس بات کو آج ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ وہ فیصلہ پی ایم صاحب کا خود کا نہیں تھا، سب نے ایک کنسنسس بیسڈ فیصلہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ماسکو. اگر آپ اجازت دیں اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اسی ملک یعنی امریکہ کے جو پولیٹیکل ان کا جو ونگ ہے یہاں ان کی جو ایمبیسی ہے اس کا بار بار ان لوگوں سے ملنا جو کردار پھر عدم اعتماد میں سامنے آئے اور جنہوں نے بڑا ایک کرخت چہرہ سامنے دکھایا. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کے آپ مجھے بتائیں کیا کسی غیر ملک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس لیول تک انٹرفیرنس کرے؟ اور اگر وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو پھر آپ کا، میرا اور ہم سب کا جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں، ہمارا رول کیا ہے؟ بھول جائیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، آج میاں صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، کیا کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو اس کے بارے میں کسی غیر ملک کو ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے کا مراسلہ ہمیں بھیجوائے؟ بالکل نہیں دے سکتے. اس میں یہ بات ہو کہ کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اگر یہ گرتا ہے تو یہ ہے اور اگر یہ نہیں گرتا تو یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، فیصلہ آپ خود کریں کہ ہم نے غلامی میں زندہ رہنا ہے یا آزادی میں زندہ رہنا ہے. میری بات تو سن لینا. آپ لوگ بڑے جذباتی آج کل ہو جاتے ہیں اس مراسلے کو لے کر کے، اور نہیں سر میں تو بڑا انٹرفیرنس بالکل بھی ہمیں قابل، ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لے کر آپ لوگ ویسے ایک جذباتی آپ لوگوں کا موقف ہے، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرفیرنس تو کسی کو بھی قبول نہیں ہے نا. صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، اس میں باقی بھی جتنی بھی سول سوسائٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی جتنے لوگ ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی نہیں چاہتا. کون غلامی میں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کچھ لوگ اگر کوئی چاہتے ہوں گے ان کو تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر ایکسپوز کریں گے. اچھا، اب آپ نے جو اپنا کیس بلڈ کیا، میں کوئکلی اس کے 2-4 باتیں کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ غیر اس اعلامیے میں کہا گیا کہ غیر سفارتی، ناپسندیدہ، ان ڈپلومیٹک زبان کا استعمال کیا گیا. بالکل درست ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سازش ہو رہی ہے یا ہو چکی پاکستان کے خلاف. پھر بیرونی مداخلت کے مترادف ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے کب بیرونی معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش نہیں کی ہے پاکستان. کوشش تو وہ 74 سالوں سے کر رہا ہے، اس بار بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. لیکن کیا اس تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں اس بیرونی مداخلت سے جو کہ آپ لوگوں کا کنسرن تھا؟ اعلامیے میں یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا وہاں سے مراسلہ، یہ کوشش ہے، اس میں بیرونی مداخلت کے مترادف ہے، کوشش ہے، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ڈائریکٹلی اس کا تعلق انہوں نے نہیں جوڑا. پھر آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق، اس مراسلے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق جواب دیں گے. تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں باقی ملکوں کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے. ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کل یہ آیا ہے امریکہ کا اور انڈیا کا مطالبہ کہ ڈو مور. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سازش ہو چکی، ان کا جواب دے دیا فورن آفس نے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی ISPR جو کہہ رہے ہیں کہ اس اعلامیے میں سازش کا لفظ کہیں پر ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں پر کوئی سازش ہو بھی رہی ہوتی ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھی ہیں اور وہ بڑی قابل ہیں اور وہ اس معاملات کو دیکھتی ہیں. نہ سازش کا لفظ ہے، نہ دھمکی کا لفظ ہے، نہ اندرونی معاونت کا لفظ ہے، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن تھی اس کے حوالے سے اس کو کہیں پر جوڑا گیا ہے. باقی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ملنا اور انٹرفیرنس کے مترادف ہے، تو لوگوں سے تو یہ لوگ ملتے رہتے ہیں، سیاستدان بہت سارے جا کے ملتے رہتے ہیں. تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی اعلیٰ عسکری قیادت کہہ رہی ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہو گئی ہے؟ آپ لوگ اس پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ عسکری قیادت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ان کا اعلامیہ ہے اس پہ زیادہ بات کریں، کیونکہ جب آج افتخار صاحب نے، ڈی جی صاحب نے خود بھی یہ بات کی کہ فوج کو آپ سیاست میں ہم سب اس کو نہ گھسیٹیں، تو نہ گھسیٹیں. ہم بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے اور اعلان اپنی قوم سے خطاب میں اور اپنی تقاریر میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی وحدت کے لیے فوج لازم و ملزوم ہے، اور فوج کی مضبوطی جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے. اور دشمن سب سے پہلے جو کام کر سکتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری فوج کو کمزور کرے اور فوج اور عوام میں فاصلے بڑھائے.
یہ سب سے بڑا کوئی نقصان اگر کوئی کر سکتا ہے ملک کا تو یہ ہے کہ فوج کو عوام سے دور کرے. تو اس پہ تو خان صاحب نے خود جو ہے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے. اب 2-3 نقطے یہاں پہ ہیں, میں جلدی رکھنا چاہتا ہوں, آپ کا ٹائم قیمتی ہے اور وقت گزر رہا ہے. پہلی بات, بس 1 منٹ 7 تاریخ کو جب یہ مراسلہ ہمیں موصول ہوتا ہے تو کسی کو پاکستان میں بشمول وزیر اعظم پاکستان, اسپیکر نیشنل اسمبلی, یا میں تو ظاہر ہے وزیر وہ تھا پارلیمانی امور تھا, یا اپوزیشن, یا ایون آپ میڈیا پرسن ہیں, کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل عدم اعتماد آ رہی ہے, لیکن 7 سمندر پار وہاں ان کو پتا تھا. دوسری بات یہ ہے سر, یہ آرگومنٹ بڑی دفعہ آ چکے ہیں اور علی محمد خان صاحب, بڑی دفعہ یہ آرگومنٹ, لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود DGISPR نے آج پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ سازش کا لفظ نہیں ہے. جواب سر سنیں میری بات. جی دوسری بات جی کہ جو ہمارے اپوزیشن کے کرم فرما ہیں, خاص کر مریم نواز شریف صاحبہ, جو ماشاءاللہ یہ لوگ بڑے خرامہ آج کل بڑے خوش ہیں, PM ہاؤس میں بڑا ادھر ادھر پھر رہے ہیں. انجوائے کرنے دیں, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں. تو انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کوئی مراسلہ نہیں ہے. مولانا صاحب نے بالخصوص, یہ کھلاڑی جو ہے, خان کو کھلاڑی کہتے ہیں نا, کھلاڑی نے اپنا کوئی پتہ نہیں کیا چھاپ کے لیا, سیاست کر رہا ہے. آج ایک بات پھر ثابت ہو گئی کہ مراسلہ ہے, مراسلہ موجود ہے. اس کے ساتھ دوسرا, لیکن اس کے باوجود سازش نہیں ہے. ڈی جی صاحب نے مراسلے کے باوجود سازش نہیں ہے, یہ بھی مانے کے ثابت ہوا ہے. تو مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے, ورنہ میرا جی نہیں کرتا. کہ انہوں نے ایک بھی نئی بات آج ایسی نہیں کی جس پہ پچھلا ان کا سٹینڈ نہیں ہے. جو مراسلہ ہے, جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ان کا اعلامیہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا علی بھائی آگے بڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ بیانیہ اپنا جاری رکھیں گے. مجھے 1-2 اور امپورٹنٹ سوال کرنے کی ہمارا یہ خیال ہے, میں سمجھ گیا کہ آپ لوگوں کا موقف وہی ہے اور آپ اس کو جاری رکھیں گے آگے. جلدی پلیز 30 سیکنڈز میں کر لیں. میں نے 1-2 امپورٹنٹ چیزیں اور آپ سے نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پلس ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک غیر ملک کا ایک بیرونی ملک کی مداخلت جو ہے, کھلم کھلا مداخلت کی ہم سخت جو ہے اس پہ ہم تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ ان کو ڈیمارش کیا جائے, اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو اور آپ کو وہ کیسے کہیں, ٹھیک ہو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نہیں ٹھیک ہو گیا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ظاہر ہے وہ لفظ سازش کا نہیں ہے. ڈیمارش وہاں کے تک وہ باوجود بات بالکل جو ہے وہ ڈی صاحب کی صحیح ہے, لیکن اس بات کو آپ کس خانے میں فٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے چلیں آگے چلتے ہیں. مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے, لیکن اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو یہ ہوگا, نہیں ہوگی تو وہ ہوگا. سر وہ اسیسمنٹ جو تھی ایمبیسڈر کی, اس نے یہ کہہ دیا, کیا آپ کے چیف آف دی آرمی سٹاف نے یا جوائنٹ وہ جو تینوں چیفز تھے, DGISI تھے, آج DGISPR تھے, انہوں نے یہ کہا دیٹ از دا پوائنٹ, انہوں نے نہیں کہا. لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ لوگ ابھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہیں گے اور آگے جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے آج یہ میرے سامنے آ گیا کہ ریزگنیشن نہیں, سوال سنیں آپ اس کو چھوڑ دینا سر, پھر بات کریں گے, وقت بڑا کم ہے. علی بھائی وقت بڑا کم ہے. جو بھی اعلامیہ آتا ہے نا منٹس, اس پہ علیحدہ کسی کے کامنٹس نہیں ہوتے, وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک ہی اعلامیہ آتا ہے جس پہ سارے کنسنسس میں ہوتے ہیں. نہیں سر, میں سمجھ گیا سر, تسی نہیں مننا. اچھا آگے چلتے ہیں سر. یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے ہیں, میں نے آپ کو بھی سنا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, پارلیمنٹ امپورٹنٹ فورم ہے, وہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. That was before the decision. ٹھیک ہے, that was before the decision of course. Then the decision was taken as a loyal worker to your party chairman. آپ بھی اس کے ساتھ تھے, آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب تو آپ لوگ آئسولیٹ ہو جائیں گے, پارلیمنٹ میں آپ کی پریزنس ہی نہیں ہے. سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط ڈیسیژن لیا گیا. آپ لوگ وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھتے, وائبرنٹ اپوزیشن کرتے. عمران خان سے بہتر لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے؟ سڑکوں پر تو آپ مطلب کہ نکلے ہی ہوئے تھے 2011 سے, اور باقی چیز جلسے آپ نے اپنی جگہ پر کرنے تھے. آپ نے ایک کھلا میدان دے دیا ہے اب شہباز شریف صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہ وہ کریں. یو ناٹ ایون ان دا پارلیمنٹ. دیکھیں بیرسٹر صاحب, اگر آپ پہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ بٹھا دی جائے چاہے کسی بھی طریقے سے, اور اس کے لیے حالات بنا دیے جائیں اور شہباز صاحب آ کے بیٹھ جائیں, تو جو ہمارا جس پہ پریویل کیا, جس پہ ہم نے ڈیسیجن لیا استعفے کا, وہ یہی تھا کہ ہمارا ادھر بیٹھنا ان کی اس حکومت کو جو ہے لیجیٹیمیسی دے گا کہ ہم اسی سسٹم میں ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھیں. اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں,
امپورٹڈ حکومت کہ اگر ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، جو کہ ہم بلیو کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت سٹرونگ اس کے لیے آرگیومنٹس موجود ہیں کہ ایک غیر ملک نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور ایک رجیم چینج کی طرف گئے، کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے صرف پاکستان یا بھی سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، بے شمار تیسری دنیا کے ممالک ہیں کہ جہاں کی لیڈرشپ نے جب آنکھ دکھائی ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا، رجیم چینج کی گئی. تو رجیم ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. بہت شکریہ، وقت ختم. ہیو ٹو کلوز دا سیگمنٹ. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب خود حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ پورا سسٹم لپیٹنے کے حق میں یقین رکھتے ہیں. 2013 میں الیکشن ہارے تھے، 126 دن کا دھرنا دیا تھا. 2018 میں وزیر اعظم بنے تو ٹھیک تھا. 2022 میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی دینے کے مترادف ہے. اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ سارا سسٹم لپیٹا جائے اور دوبارہ نئے سرے سے الیکشنز ہوں. تو سپورٹس مین اسپرٹ کے حوالے سے جو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کسی چیز کا نام ہے، آپ کو دل کھلا کرنا چاہیے اور اگلے میچ کی تیاری کرنی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے سپر سٹار شاہد خان افریدی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے جنرلی کچھ باتیں کریں گے. کچھ ان کے ایک دو ٹویٹس تھے میں دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، وہ بھی ڈسکس کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. میرے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان کے کرکٹ لیجنڈ اور سپر سٹار شاہد خان افریدی. شاہد بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہد بھائی میں آپ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے لکھا شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا 23واں وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے. ایک تو میں نے دیکھا کہ آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس ٹویٹ کے بعد، تو اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جو بھی جس طرح سے بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے، آپ کی نظر میں، کیونکہ ہیرو ہیں آپ ہمارے اس قوم کے، ہم آپ کو بالکل سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا موجودہ معاشی اور سیاسی بحران ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فوکس کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احتشام. دیکھیں مجھے اس بات کا اندازہ تو بہت اچھی طرح تھا کہ جب میں مبارکباد دوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اس بات کا اندازہ تھا مجھے. لیکن دیکھیں میں نے کسی پارٹی کو مبارکباد نہیں دی، میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو مبارکباد دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم اگر ہوتا ہے، اس سے پہلے جیسے عمران بھائی تھے، عمران بھائی کو میں نے مبارکباد دی تھی، اور تو اسی طرح میاں صاحب آ گئے، ان کو مبارکباد، کل کو کوئی اور آئیں گے ان کو مبارکباد. تو یہ ایز اے پاکستانی اگر میں اپنے کسی وزیر اعظم کی عزت نہیں کروں گا تو دنیا بھی کوئی عزت نہیں کرے گی. اور ہم امید کرتے ہیں اپنے ہر وزیر اعظم سے کہ وہ آ کے پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. ہوتا یہ ہے احتشام کہ کوئی بھی حکومت آتی، اپوزیشن، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، عوام جو ہے ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے. اور یار آپ حکومت آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی تھے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور عزت اور ذلت صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو جس کو اگر اللہ دیتا ہے، مینیج کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کوئی بھی وزیر اعظم آئے، ایز اے پاکستانی میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، کیونکہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اور جہاں تک دیکھیں نو ڈاؤٹ شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آنی ہے، کیونکہ احتشام آپ بھی جانتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو، خیر میں تو ڈے ون سے ان کی کافی تعریف کرتا ہوا آیا ہوں کہ جو انہوں نے پنجاب میں جس طریقے سے لوگ خوش ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں. آپ سندھ کراس کرتے ہیں، جیسے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار پنجاب نے کافی ترقی کی ہے. جتنے بھی صوبے ہیں اس میں پنجاب کافی ڈیولپ، کافی انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے پنجاب میں. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں کبھی بھی کسی کی کرپشن کے ساتھ نہیں ہوں گا، جو اچھا کام کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. میں کبھی بھی کسی کی کرپشن کے ساتھ کام نہیں کروں گا، اور جو اچھا کرتا ہے اس کو اچھا اس لیے کہتا ہوں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو، اس کو شاباش ملے. کرٹیسزم تو وہ ساری زندگی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم شاباش دیں گے اس کو مل کے تو وہ اور موٹیویٹ ہوگا اور کام کرے گا. تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بہت ساری پارٹیاں ان کے ساتھ اس وقت ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب نے کام کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سال میں یہ کام خاص طور پہ ہم نے اگنور کیا ہے، وہ ہے ایگریکلچر پہ کام ہونا چاہیے. آپ کی کیش کراپس جو ہے، اس میں کاٹن ہے، آپ کا دنیا کا سب سے زبردست کاٹن آپ کے پاس ہے، شوگر کین ہے، ویٹ ہے، رائس ہے.
ہم باہر سے منگواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کے اندر سونا چاندی سب کچھ دیا ہوا ہے, ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں کر سکتے یہ کام کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ بلوچستان میں بہت ٹریول کیا, بلوچستان کی زمین بڑی زرعی زمین ہے لیکن وہاں پانی کا مسئلہ ہے. تو میں شاہد بھائی مجھے یہ بتائے گا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عزت دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور قرآن میں بھی ہے وَاتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہو گئے ہیں, اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ تو بالکل 180 ڈگریز پر ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ باہر سے بیرونی سازش کے ذریعے لائی گئی ہے اور ہمارے اوپر اس کو مسلط کیا گیا ہے, اور اس طریقے عدم اعتماد کے جو ان کے خلاف ہوئی تھی کامیاب تانے بانے اس بیرونی سازش سے ملتے ہیں. تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے اب آپ دیکھتے ہیں جب ٹیلی ویژن چینلز پہ سب کچھ, آپ کا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ یار احتشام مجھے ایک بات تو بتائیں, آپ بیرسٹر بھی ہیں آپ, یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین ہے, یہ کب کا بنا ہے؟ 1973 کا ہے. 73 کا آئین بنا ہے ہمارا. یہ آئین کسی 2 لوگوں نے بنایا ہے یا 4 لوگوں نے بنایا ہے, یا یہ 1 سال میں بنا ہے یا 2 سال میں بنا ہے؟ یہ 73 کا آئین ہے. آئین اور ابو لا سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور نہ ہونا چاہیے, اور سب کے لیے برابر قانون ہونے چاہیے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا جو ہے نا اس کو ریفارم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کیسز اس وقت بھی عدالتوں میں ہیں, موجود ہیں. تو ریفارم کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں, اگر شہباز شریف آئیں تو وہ آئین کے وجہ سے آئے ہوں گے نا, آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آئے ہوں گے نا, عدالتوں نے فیصلے کیے ہوں گے. کوئی آئین آپ کو نہیں لگتا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا امپورٹڈ گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں عدالتیں کھلی ہیں, ہم اپنے اداروں کو مضبوط کیوں نہیں بناتے؟ جیسا فوج ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے, نظر آتا ہے کہ وہ ادارہ ہے, تو ہمیں اس طرح کے دوسرے اداروں کو بھی مضبوط کرنے چاہیے جو کہ فیصلے کر سکے اس ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے فیصلے کرنے چاہیے ان کو. تو میں اس ڈیٹیل میں زیادہ مجھے اس لیے نہیں پتا ان چیزوں کا کیونکہ کیسز چل رہے ہیں. اچھا ایک اور ٹویٹ آپ کا, کیا لگاؤں, ایک اور ٹویٹ آپ کا, جب پہلے ٹویٹ میں آپ نے مبارکباد دی, دوسرے میں آپ نے کہا کہ جب وقت رخصت آ جائے تو چاہے حق پر ہوں یا غمزدہ, رخصت باوقار طریقے سے قبول کرنی چاہیے. الزامات, سازشیں, حتیٰ کہ شکست بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ ہے. تاریخ کے صفحات میں بالآخر بات اخلاقی معیار, جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر آتی ہے. اسی حسن پر میزان لگتا ہے, اسی سے کردار امر ہوتے ہیں. تو کہیں پر آپ کو لگا کہ خان صاحب کا جب وقت رخصت آیا تو جو سٹیپس اٹھائے گیا, جس طرح کی مشاورت مجھے ذاتی طور پر تو لگا, اور میں تو ایک پولیٹیکل کومنٹیٹر کی حیثیت سے اس پہ بہت تنقید بھی کرتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے تھا, سپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہوئے ایک طرف بیٹھ جاتے. ان کا اپنا بیان ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے, وہ دوسری طرف عمران اکیلا ہے, پرو عمران اینٹی عمران, پورے پاکستان کی پالیٹکس 22 کروڑ عوام کو نظر آتی. تو آپ کو لگا کہ کچھ مشاورت غلط ملی, اور جس طریقے سے باوقار طریقے سے انہیں رخصت ہونا چاہیے تھا اس میں تھوڑی کوئی کمی بیشی رہے گی؟ عمران بھائی کی اگر آپ بات کروں, اگر جتنا بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں عمران بھائی کو ہمیشہ میں نے بہت سپورٹ کیا. اور عمران بھائی وہ ہوتے تھے کہ میں جب 9-10 سال کا تھا تو میں بستر پہ لیٹ کے ان کے میرے کمرے میں دیوار پہ ان کا پوسٹر لگا ہوا ہوتا تھا, اور میں ان کی طرح بننے کی کوشش کرتا تھا کہ میں نے ان کی طرح بننا. میں خواب دیکھتا تھا تو عمران بھائی کو خوابوں میں دیکھا کرتا تھا. تو یہ تو میرے عمران بھائی تھے. اور میں ہمیشہ 96-97 میں سب سے پہلے میں عمران بھائی کے ساتھ ایز اے کرکٹر, وہ مجھے جلسے میں لے کے گئے تھے, میں گیا تھا, اور ہمیشہ میں نے ان کو سپورٹ کیا. ان کا ویژن, عمران بھائی کا جو ویژن تھا وہ ایک لیڈر کا ویژن جو ہونا چاہیے ایک لیڈر کا. انصاف کی بات کرتے ہیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں, ٹاپ یہ جو ملک جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے انصاف پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو نان مسلم لوگ تھے وہ مسلمان اس لیے ہوئے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں مجھے انصاف مل سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے عمران بھائی کا ویژن تھا جو کہ بہت ہی زبردست بڑا ویژن تھا, مزہ آ رہا تھا. دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر خود کام نہیں کرتا, لیڈر ویژن بناتا ہے, آپ کی ٹیم امپلیمنٹ کرتی ہے. کیا عمران بھائی کے پاس ایسی ٹیم تھی کہ ان کے ویژن کو لے کے چلتی؟ میں تو ہمیشہ سے عمران بھائی کی ویژن کو کبھی میں نے ہمیشہ عمران بھائی کے ویژن کو تعریف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران بھائی کے ساتھ
دیکھیں عمران بھائی کرکٹر تھے, اسپورٹس مین ہمیشہ کم بیک کرتا ہے اور بڑا اسٹرانگ کم بیک کرتا ہے, لیکن وہ کم بیک اس وقت کرتا ہے جب اس کے مشکل وقت میں وہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے, میں نے کہاں غلطی کی. ایسا نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں, مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی, سامنے والے سارے جو قصوروار ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم سب انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. عمران بھائی اب تھوڑا سا میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران بھائی کو روڈوں پہ آنے کے بجائے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عمران بھائی اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ آ سکتے تھے, جو کہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا عمران بھائی کا ایز اے اپوزیشن, اور گورنمنٹ کام کرتی. تو میرے خیال میں تو اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایک بریک مجھے لینی ہے کوئکلی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن شاید بھی یہ لگتا ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی بجائے پارلیمنٹ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. شاہد خان افریدی ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک دیکھ رہا تھا فوٹیج, شوکت خانم کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے راول پنڈی میں کھمبوں کے اوپر, اور میں نے ایک فوٹیج دیکھی جس میں وہ اتارے جا رہے تھے. پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا وہ فوٹیج, ہمارے ویورز بھی دیکھیں. یہ وہ فوٹیج ہے جس میں شوکت خانم کے جو پوسٹرز لگے ہوئے تھے, جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہاں پر بہت سارے غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے کینسر کا. تو اب یہ پتہ نہیں یہ کیوں اتارے گئے, کس طرح سے اتارے گئے. شاید بھائی اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ احتشام, میرے خیال میں میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو افسوس ہوا, اس لیے کہ کیونکہ شوکت خانم جیسا ادارہ ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے جو لاکھوں لوگوں کی, کروڑوں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور یہ عمران بھائی کا ایک بہت ہی زبردست, بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے, اور جس کو ہم نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ابھی کراچی میں بھی شروع ہونے والا ہے. تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں اس کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے, بہت ہی دور رکھنا چاہیے بلکہ, کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. یہ عمران بھائی کا ایک بہت بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. لیکن بعد میں مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں, ڈان کے اندر کوئی آرٹیکل آیا اباؤٹ اس کے یہ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کے حوالے سے, وہ جو آپ پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن جو بھی ہو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. لیکن کسی بھی صورت میں سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے کسی بھی ادارے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ بہت بڑا سہرا ہے عمران خان کے سر, اور بہت غریب لوگوں کا وہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے. اور میں وٹنس ہوں اس بات کا, میں کئی دفعہ وہاں پر گیا ہوں اور میں نے دیکھا. کسی دن اس حوالے سے بھی ہم ایک سیگمنٹ کریں گے. اچھا, اب ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے شاہد بھائی. اب کیونکہ کرکٹ سے آپ کا تعلق ہے, تو رمیز راجہ صاحب پہلے پی سی بی سے استعفیٰ دینے جا رہے تھے, لیکن پھر انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا. آپ کی کیا رائے ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے انہیں, یا استعفیٰ نہیں دیں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا, یا ہٹا دیا جانا چاہیے؟ واٹ وڈ یو سے ایز اے کرکٹر؟ دیکھیں یہ ڈیسیجن تو رمیز بھائی کا اپنا ہے, اور دیکھیں اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی سورس کے تھرو آیا ہے وہ بندہ, اس کو نہیں ہٹانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر عمران بھائی کے دور میں کوئی بھی ایسا کام جو اچھا ہو رہا تھا تو پلیز گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کام کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں ملک کی بہتری ہے. ہر چیز کو ہمیں سیاست سے نہیں جوڑنا چاہیے. تو میں تو یہ رائے رکھتا ہوں. چیئرمین پی سی بی کے طور پہ ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ فی الحال دیکھیں, میں صرف تھوڑا سا ڈومیسٹک کرکٹ جو کہ میں سمجھتا تھا کہ واپس آنی چاہیے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ وہ واپس آنا چاہیے. اور کیونکہ ایک سسٹم کو ہم نے ٹائم دیا, 3 سال دیے, لیکن جتنے بھی کرکٹرز جو فرسٹ کلاس زیادہ کھیلتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, بات ہو جاتی ہے, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ شاہد بھائی ہماری جو جابس تھی وہ کافی سیکیور تھی, ہم سیکیور ہو کے کرکٹ کھیلتے تھے, اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے وہ زیادہ خوش تھے. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ پہ کام ہونا چاہیے. عمران بھائی کے دور میں اسپورٹس میں جو کام ہونا چاہیے تھا اس طرح کام نہیں ہوا, لیکن ہمیں امید تھی کیونکہ عمران بھائی خود اسپورٹس مین تھے. اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں اس طریقے سے کام زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اس لیول پہ کام نہیں ہو سکا جتنی توقعات تھیں, کیونکہ وہ خود اسپورٹس مین تھے. جی بہت شکریہ شاہد خان افریدی ہمیں جوائن کرنے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, اور اب دیکھنا یہ میں آج کرنا تو چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک بھرپور پروگرام کریں گے, لیکن پھر آج ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی, ڈی جی ایس پی آر کی, تو پھر وہ اہم اس میں ڈیولپمنٹس تھیں, ہمیں کور کرنا پڑ گئی. تو منڈے کو انشاءاللہ ایک بھرپور پروگرام کریں گے,
اور جو غلطیاں پچھلی گورنمنٹ سے ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا اس گورنمنٹ کو پھر ان غلطیوں کا ادراک ہے یا نہیں ہے وہ پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے سے انشاءاللہ پوچھیں گے۔ تو منڈے کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔